इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन इदारों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने इतना बुरा इंतकाम इससे लिया? बनाने वाले ने फिर इंतकाम लिया। टवटा जिसने बनाया है, अच्छा। ये उसने इंतकाम लिया है इन इदारों से। जिस तरह आप डबगरी गार्डन चले जाए ना, और डॉक्टरों का जुमा बाजार लगा, हाँ। सेम इसी तरह टोटा के अंदर अफसरों का जुमा बाजार लग गया। 5 फीमेल स्टाफ भर्ती किए गए, शायद उसमें कोई मेल भी हो। वो एक ही घराने के हैं। महमूद खान जब चीफ मिनिस्टर था, अब मुझे याद नहीं है कि 48 के कितनी भर्तियाँ वो करके किया। ना ये अपनी दुकान कर सकते हैं, ना वर्कशॉप कर सकते हैं, ना अपना कारोबार कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन लोगों ने ये नौजवानों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनका पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में एक फ़नी तरबियत का एक इदारा के पी ट्यूटर के नाम से जिसको हम जानते हैं, जिनके पेशावर और मुख्तलिफ़ शहरों में उनके जो तरबियती इदारे कायम हैं, इस इदारे के वहाँ के हवाले से बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन वहाँ के जो मुलाजिमीन, वहाँ के जो मुख्तलिफ़ पोजीशन पर रहने वाले अफराद, जब जिनका हमारे साथ जब कभी इंटरेक्शन होता है, वो उस हवाले से इदारों के मिसमैनेजमेंट के हवाले से, इदारे में बदعنوانی के हवाले से, अक़रबा परवरी के हवाले से, ये सारी जो हुकूमत की अदम तवज्जुही के हवाले से मसाइल का ज़िक्र करते रहते हैं। आज के दिन भी हम ऐसे ही एक टॉपिक लेके सीनियर सहाफ़ी सैयद अज़हर अली शाह का, जिनका जो के पी ट्यूटर के मामलात पर उनकी गहरी नज़र है, वो एक मयार जो उसका था वो नहीं रहा है, तो ये वजूहात क्या हैं और इसका फिर इलाज क्या हो सकता है, ये सर आप हमें बता दें हमारे नाज़रीन के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो उस शख्स को तलाश करना चाहिए कि जिसने ये टेवटा का तस्वर पेश किया। टेवटा पहले सुनने वालों को हम वो क्लियर कर दें कि टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, इसको टेवटा कहते हैं। तो जिस शख्स ने इस टेवटा का तस्वर पेश किया और इसका स्ट्रक्चर बनाया, इस शख्स को अदालत के कटारे पे लाना चाहिए, इंसाफ के कटारे पे लाना चाहिए, और एक सवाल पूछना चाहिए कि इन इदारों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने इतना बुरा इंतकाम इससे लिया? अच्छा, बनाने वाले ने फिर इंतकाम लिया। टवटा जिसने बनाया है, ये उसने इंतकाम लिया है इन इदारों से। अच्छा। इन इदारों को बर्बाद करके रख दिया। उससे पूछना चाहिए कि भाई इन इदारों ने आपका क्या बिगाड़ा था। एक टाइम था कि 2 अलग अलग डायरेक्टरेट काम करते थे। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये काम करता था पॉलिटेक्निक और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और कॉमर्स कॉलेजेस के ऊपर। एक डायरेक्टर और एक 2 डिप्टी डायरेक्टर और नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर, छोटा सा सेटअप और बड़ा बेहतरीन ये काम चल रहा है। दूसरा डायरेक्टरेट था डायरेक्टरेट ऑफ मैन पावर ट्रेनिंग, निज़ामत अफरादी क़ुव्वत। ये देखता था टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स, जिसको बाद में वोकेशनल सेंटर्स का नाम दिया गया, इनको देखता था। इसमें भी एक डायरेक्टर होता था, 1 या 2 डिप्टी डायरेक्टर, और उसके नीचे 1 या 2 असिस्टेंट डायरेक्टर और कुछ क्लर्क। ये एक छोटा सा सेटअप इसको देखता था। 1980 से लेकर इसका रूज का दौर था। उस वक्त आप हैरान होंगे, और अभी तक स्टिल अभी और भी ज़रा हालात तबाह हो गए, वो आगे चल कर बात करेंगे। लेकिन उस वक्त 75 पैसे, ये आपको बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि 75 पैसे पर डे पर ट्रेनिंग बजट मिलता था, 12 नहीं, ट्रेनिंग का खर्चा। उस वक्त इसके ट्रेनिंग का मयार ये था कि हमारे टेक्सटाइल की जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, ख्वाह इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उसकी मैनेजमेंट आती थी यहाँ पर साल के आखिर में, जब इनके इम्तिहानात करीब होते थे, 2 महीने 3 महीने रहते थे, तो वो यहाँ से टेस्ट इंटरव्यू करके अपने अफरादी क़ुव्वत, अपने स्किल वर्कर रिक्रूटमेंट यहाँ से आके वो करते थे। तो अभी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं की है, वो यहाँ से भर्ती हो गई। अब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हायर जिस टाइम लॉन्च हो रही थी हायर कंपनी, फ्रिज एयर कंडीशन, तो इसकी मैनेजमेंट आई है यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक्स के 35 लड़कों का इंतखाब किया टेस्ट इंटरव्यू लेकर, फिर उनको चीन भेजा 3 महीने या 6 महीने, फिर वो चीन से वापस आए हैं लाहौर में इंडस्ट्री में। ये हायर जो बन रहा है आपका, ये इस टेक्निकल वोकेशनल सेंटर गुलबहार के तलबा का। फिर 2015 आ गया, यहाँ से इन इदारों का तारीख दौर का आगाज हुआ। उसके बाद टोटा के अंदर जुमा बाजार लग गया अफसरों का। जिस तरह आप डबगरी गार्डन चले जाए ना,
اور ڈاکٹروں کا جمعہ بازار لگا. سیم اسی طرح ٹوٹا کے اندر افسروں کا جمعہ بازار لگ گیا. اتنے افسر اور کام دن بہ دن نیچے آتا جا رہا ہے. اب وہ جو 2 سال کی ٹریننگ تھی وہ 6 مہینے میں اچھا دورانیہ کو کم کیا گیا. دورانیہ کام کر کے 6 مہینے کر دیے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک کام جو آپ 2 سال میں سیکھ رہے ہیں وہی کام آپ کو کہا جائے کہ اب آپ 6 مہینے میں سیکھیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے. پھر 6 مہینے سے بھی بعض شعبوں کے اندر اب 3 مہینے کر دیا گیا. اب 3 مہینے اور 6 مہینے کہنے میں 3 مہینے اور 6 مہینے آتے ہیں. اس کے اندر آپ 6 مہینے کے کورس میں آپ 24 ویکلی آف نکال دیں, ہفتہ وار چھٹیاں. پھر گزٹڈ چھٹی آتی ہیں, پھر کبھی باہر کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور کبھی خزاں کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور کبھی ہنگامی چھٹیاں آ رہی ہیں. کسی دن لڑکا نہیں آ رہا ہے, کسی دن ٹیچر نہیں آ رہا ہے, کسی دن دونوں آ رہے ہیں, بجلی نہیں ہے. تو آپ کے پاس ٹریننگ کے کیا دیں؟ ظاہر بات ہے. اور ایک ہنر سیکھنے کے لیے اگر آپ پراپر ٹائم نہیں دیں گے تو ظاہر بات ہے یہ تو پھر. اب اس کا انہوں نے سیاسی اسکورنگ تو کر لی ہے حکومت نے کہ جی ہم نے پہلے 2 سال میں فرض کریں کہ ایک ادارہ 1000 لڑکوں کو ٹرین کرتا تھا. اب 2 سال کے اندر جو ہے تو 6000 لڑکے ٹرین ہو رہے ہیں کاغذوں میں. سمجھ آ رہی ہے؟ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو گئی ہے کہ جی ہم نے اتنے عرصے میں اتنے لوگوں کو ٹرین کیا ہے, نوجوانوں کو فنی تربیت دی ہے. کبھی فیڈ بیک لیا آپ نے؟ پہلے فیڈ بیک لیا جاتا تھا. جب 2 مطلب سال آپ ٹریننگ تربیت کی, کا جو معیار تھا اس کو آپ نیچے گرا کے اگر آپ تعداد بڑھائیں گے تو اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جب 2 سال ٹریننگ تھی تو فیڈ بیک لیا جاتا تھا کہ بھئی پچھلے 5 سالوں میں اتنے لڑکے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں مختلف شعبوں میں. اب جا کر ان سے رابطے کرو, پتہ کرو کہ کتنے لوگوں نے اسی شعبے کو اپنایا اور کتنے لوگ اس شعبے کو اپنانے میں ناکام رہے ہیں. یہ فیڈ بیک لیتے تھے. ٹھیک ہے, آپ بھی فیڈ بیک لیں کہ آپ نے 20,000 نوجوانوں کو ملازمت دے دی ہے, وہ 20,000 میں سے کتنے لوگ اسی شعبے سے وابستہ ہو گئے ہیں جس شعبے میں اس نے تربیت لی ہے, اور کتنے نوجوان جو ہیں تو وہ رازنیوں اور ڈکیتیوں میں چلے گئے ہیں. ٹیکنیکل کام سیکھنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. اس کے اندر فارمولے آتے ہیں, کیلکولیشنز آتی ہے, اس کے اندر بڑے نازک مراحل آتے ہیں اور اس کو سیکھنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے. بہرحال ابتدا میں, اب مجھے نام بھولا ہوا ہے, ایک DMG آفیسر MD آیا ہے. اس کو اس وقت کی کسی اہم سیاسی شخصیت نے کہہ دیا کہ جی مجھے پارٹی پرپس کے لیے 2 ارب روپے چاہیے. 2 ارب روپے 2 ارب پارٹی فنڈ کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا. وہ پڑے تھے ڈونر ایجنسیوں کے, لیکن جواب تو TMG نے دینا نا. اس نے انکار کر دیا کہ جی میں آپ کو دوں گا تو میں اس کو ظاہر کہاں کروں گا, کیسے کروں گا؟ بھگتنا تو پھر میں نہیں دے سکتا ہوں. اس کو ہٹا دیا. پھر اس کے بعد جو دوسرا شخص لایا گیا ہے اس نے 4 ارب روپے نکالے. اس وقت آپ بھرتیاں کر رہے ہیں دھڑا دھڑ. ابھی بھی بھرتیاں کر رہے ہیں؟ ہاں, بھرتیاں ہو رہی ہیں, اور وہ بھرتیاں کیسے ہو رہی ہیں وہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو. بھرتیاں ہو رہی ہیں اور آپ نے کی ہیں جو جب یہ 2 سالہ ٹریننگ تھی, یعنی 2015 سے پیچھے بلکہ 2000 تک. ٹھیک ہے, اس وقت تک یہ محکمہ جب ڈائریکٹریٹ تھا اس وقت ان انسٹرکٹروں کو 6 مہینے کے لیے ٹریننگ کے لیے, انسٹرکٹر ٹریننگ کورس کے لیے لاہور بھیجتے تھے. پھر وہ 6 مہینے کر کے آتے تھے, اس کے کچھ عرصے کے بعد 1 سال کے لیے بھیجتے تھے. پھر وہاں سے آتے تھے 1 سال کر کے, پھر 6 مہینے اسلام آباد میں اور آگے پیچھے, اور 15 دن اور 20 دن 2 ہفتوں کے, 1 ہفتے کے 2 ہفتے کے شارٹ کورسز. یہ تو بے تحاشا تھے. اس کے اندر ان کی اسکل کو بھی پالش کیا جاتا تھا, ان کی نالج کو بھی کرتے تھے پالش. جب سے ٹوٹا آیا ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا انسٹرکٹروں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس زمانے میں چائنا بھی یہ جو جاتے تھے انسٹرکٹر ٹریننگ کے لیے, جرمنی بھی 2 سال کے لیے جاتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہی اس کا ایک معیار بھی تھا. یہ جو ٹریننگ پہ جاتے رہے ہیں نا, وہ بیسکلی جہاں پر ان کی اسکل اور نالج کو وہ پالش کرتے تھے, وہاں پر وہ یہ بھی سکھاتے تھے کہ آپ نے اپنی نالج کو کس طرح ٹرانسفر کرنا, بچوں تک آپ کو منتقل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ کہتے تھے واٹ از ٹیچنگ, واٹ از لرننگ. اب اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ آئیں, بھرتی ہوں,
صبح آئیں، بایو میٹرک اپنی اٹینڈنس لگائیں، مہینہ پورا کریں، تنخواہ لیں اور جائیں. تضاد کی بات ہے کہ جو ہیڈ کوارٹر کے اندر کام کرتے ہیں ان کو 70,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک، شاید 1.5 لاکھ روپے ایکسٹرا تنخواہ کے علاوہ ٹوٹا الاؤنس دیا جاتا ہے. اچھا. کس کھاتے میں تنخواہ لے رہے ہیں نا، تنخواہ مل رہی ہے تو پھر ٹوٹا الاؤنس کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ٹوٹا ڈپارٹمنٹ بنا ہے ٹوٹا ملازمین کے سر پہ، ملازمین کو نہیں مل رہا. 7-8 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے. 123 ملین روپے کی کٹوتیاں ہوئی ہیں سی پی فنڈ کے مد میں ملازمین کی. آپ فرض کریں کہ آپ سے کٹوتی ہوئی ہے 1.5 لاکھ روپے، آپ کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ ہونے چاہیے، 1.5 لاکھ آپ کے، 1.5 لاکھ ڈپارٹمنٹ کے، آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 بھیجے. اب اس کا نقصان تو آپ بھگت رہے ہیں نا. جو پرافٹ یومیہ کے حساب سے تھا اس سے تو محروم آپ ہو رہے ہیں. پھر اس کے اوپر آڈٹ ہوئی ہے 2023-24 کی، اور غالباً 2023-24 کی آڈٹ رپورٹ ہے. تو اس کے اوپر آبجیکشن لگی ہے کہ بھئی یہ 123 ملین روپے بینک میں کیوں نہیں گئے ہیں، اس کے اوپر انکوائری کی جائے. انہوں نے انکوائری لکھا ہے، انکوائری نہیں ہوئی. حالانکہ انکوائری نہیں، انکوائری کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، FIR کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. کہ یہ 123 ملین روپے ملازمین کی تنخواہوں سے جو کٹوتی ہوئی ہیں وہ تھی. اس کے اندر 123 میں 123 ملین آپ نے ڈالنے ہیں، پھر اس کے اوپر بینک نے پروفٹ دینا ہے. بالکل اس کے اوپر اضافی پروفٹ اس میں آنا چاہیے تھا. بالکل اس کے اوپر نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے، نہ کوئی ٹس سے مس ہوا ہے، نہ کچھ ہوا ہے. اور ڈائریکٹریٹ کے اندر جو ٹیکنیکل ادارے ہیں نا، ٹھیک ہے، سب نان ٹیکنیکل افسر بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر بنا رہے ہیں. وہ اداروں کو بہتر بنانے کی ان کی سوچ ہے ہی نہیں ہے سرے سے. اب مثال کے طور پر اب یہ نئی نئی چیزیں یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں، حیران کر دیں گے، اپنے لیے راستے بناتے ہیں. ایک ایمرجنٹ اسٹاف انہوں نے تخلیق کیا ہے کہ یہ ہم ایمرجنسی کی صورت میں بھرتی کریں گے، جب بہت ہنگامی حالات ہوں گے ایمرجنسی ہوگی. اور ایک ان کا دوسرا ریگولر اسٹاف ہے. اچھا، تو یہ جو ہنگامی حالات سے مراد پھر کیا ہے ان کی ٹویٹر کی نظر میں، کہ وہ کون سے حالات ہوں گے جن کو وہ ہنگامی حالات سمجھے گے؟ اس کی تو کوئی تعریف نہیں کی گئی ہے کہ ہنگامی حالات کیا ہوں گے، لیکن یہ ایک راستہ انہوں نے بنایا ہے. اس ایمرجنٹ اسٹاف کی بھرتی کا اختیار جو ہے وہ MD کے پاس ہے، ان کی صوابدید پر ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی قوانین وغیرہ، مطلب اپنی مرضی کے لوگوں کو ادارے میں ہاں، گھسانے کے لیے ہاں. ایک دروازہ نکالا ہے. دوسرا جو ہے ان کا ریگولر اسٹاف آپ کہہ دیں، وہ پورا پروسیس سے گزر کے آتے ہیں، اشتہار لگتا ہے یہ وہ. اب یہ جو ایمرجنٹ اسٹاف ہے اس کے اندر آپ کو حیرت ہوگی، یا آپ کہا جاتا ہے نا کہ ایمرجنسی کی حالت میں بھرتی ہوگی. ایمرجنسی، اب ایمرجنسی آپ والی بات کہ ایمرجنسی کی تعریف ہی نہیں کی گئی کہ ایمرجنسی وہ کون سے حالات ہوں گے کون سے حالات ہوں گے کہ ایمرجنسی جب یہ کہہ بھرتی سکیں ہوں گے؟ گے. ابھی ستمبر کے مہینے میں رپورٹ ہوئی ہے کہ 10 ستمبر کو غالباً ڈھیل خان میں بھرتیاں ہوئی ہیں. ایک ریگولر کنٹیجنٹ اس کو کہتے ہیں، اسٹاف کے انٹرویو ٹیسٹ ہوئے. جب وہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو ایمرجنٹ اسٹاف کی کیا ضرورت تھی؟ ہو رہی ہے نا بھرتی، اچھا، انٹرویو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، روٹین کی بھرتیاں جاری ہیں اور روٹین کی بھرتی ہو رہی ہے، انٹرویو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو ایمرجنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ایمرجنسی کیا ضرورت ہے؟ 5 فیمیل اسٹاف بھرتی کیے گئے، شاید اس میں کوئی میل بھی ہو. وہ ایک ہی گھرانے کے ہیں، ایک ہی گھر کے ہیں. اور اس کے اندر ایک خاتون ایسی بھی بتائی گئی ہے کہ وہ ٹیکنیکل پوسٹ پر آئی اور اس کی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن سرے سے آئی نہیں ہے. اچھا، ٹیکنیکل پوسٹ پر جس خاتون کی بھرتی ہوئی ہے وہ ٹیکنیکلی وہ نہیں ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے. نہیں ہے. اب ڈرائیور اگر بھرتی ہوتا ہے نا تو اس کو ڈرائیونگ آنی چاہیے، ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس ہونا چاہیے. بالکل ڈرائیونگ جب آتی ہے تو لائسنس ڈرائیونگ کا آپ نے لینا. ہاں، نہ ڈرائیونگ آتی ہے نہ ڈرائیونگ لائسنس آتا ہے، ڈرائیور بھرتی ہو جائے، فرض کریں ڈرائیور کی پوسٹ پہ تو کیسے بھرتی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ میں نے آپ کو فرضی مثال ہاں دی ہے. بالکل، میں سمجھ گیا. تو اس طرح ٹیکنیکل پوسٹ کے اوپر ایک بھرتی ایسی ہوئی ہے کہ جس کے سرے سے اس کی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن ہے ہی نہیں ہے. اور 1 ماہ میں شاید اس سے پہلے 50 مزید بھرتیاں ہوئی ہیں ایمرجنٹ اسٹاف پہ. اسی طرح اچھا، محمود خان جب
چیف منسٹر تھا وہ گیا ہے آخری دنوں میں جب وہ جانے لگا، تو اس وقت اب مجھے یاد نہیں ہے کہ 48 کے کتنی بھرتیاں وہ کر کے کی ہے، 48 اچھا ہاں مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح. اس سے پہلے 521 لوگ بھرتی ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ایم ڈی نے، اچھا وہ بھی ایسے ہوئے ہیں، اچھا ایک ہی گھر کے میاں بیوی بھی بھرتی ہوئے ہیں، اور 17-18 گریڈ میں، اچھا ہاں وہ چھوٹے موٹے اس میں نہیں، اور اپنے خاندان کے لوگ، اپنے گھر کے لوگ. یہ پہلے ایمرجنٹ اسٹاف میں بھرتی کیے ہیں، جس طرح بھی بھرتی ہوئے ہیں پھر ان کو ریگولر کر دیا گیا، مستقل کر دیا گیا، اچھا یہ ہوا ہے. اچھا تو یہ چل رہا ہے سلسلہ. بورڈ آف ڈائریکٹر ان کا ایک الگ ہے، جس کا چیئرمین وزیر اعلیٰ ہوتا ہے ہر دور کا. اچھا تو اب اس حالات کے اندر اس وقت یہ جو سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں، آپ انہی سے پوچھیں کہ کیا آپ اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر، جس نے آپ کے ادارے کا سرٹیفکیٹ لیا ہے، آپ اس کو کلاس 4 بھی اپنے پاس بھرتی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. دوسرے اداروں سے آپ کس طرح توقع کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے 6 مہینے میں کیا سیکھا ہے یا کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. نہ یہ اپنی دکان کر سکتے ہیں، نہ ورک شاپ کر سکتے ہیں، نہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے، یہ نوجوانوں کا وقت برباد کر رہے ہیں، ان کا پیسے بھی برباد کر رہے ہیں، وقت بھی برباد کر رہے ہیں. اب ایک تازہ ترین ایک لیٹر جاری ہوا ہے تمام پرنسپلز کے نام کے اوپر کہ یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو کلاس 4 یا کوئی اور بھرتی کرتے ہیں، کلرک وغیرہ یا کوئی انسٹرکٹر ضرورت کے تحت، تو اس کو تنخواہ آپ اپنے پرائیویٹ فنڈ سے دیں گے، ویلفیئر فنڈ بھی اس کو کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اسے دیں گے. اچھا یہ تو کیا پھر ہر ہاں اس کے پاس، پرنسپل کے پاس اس قدر یہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مطلب ضرورت کے مطابق وہ مطلب اسٹاف کو پھر ٹھیک ہے. تنخواہ بھی دے سکیں؟ دیکھیں اگر مس یوز آف فنڈ نہ ہو اچھا تو پرائیویٹ فنڈ یا وہ ویلفیئر فنڈ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ 2-3-4 ملازمین کو 6 مہینے سال تنخواہیں دے سکیں. وہ زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، اس سے اوپر کا وہ فنڈ نہیں ہوتا. لیکن وہ بھی پاکستان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اچھا سر، تو فائنینشلی پہ یہ ادارہ جو کے پی ٹیوٹا کا ادارہ ہے، یہ کتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر ایک ایم ڈی کے دور میں اگر 500 سے زیادہ بھرتیاں ہوتی ہیں، تو ابھی مطلب ہر پر حکومت اپنے ادوار میں، جیسے ڈی آئی خان کی آپ نے مثال دی یا محمود خان صاحب نے کی ہے، تو یہ اتنی جب ملازمین آئیں گے تو یہ فائنینشیل برڈن یہ ادارہ خود برداشت کرتا ہے یا اس کے لیے صوبائی حکومت فنڈنگ کرتی ہے؟ یہ پہ کیا طریقہ ہے ان کا؟ دیکھیں ان کا ایک تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو بھرتیاں کر رہے ہیں نا ایلیگل، اچھا اس کے لیے انہوں نے اپنے لیے قانونی راستہ پہلے نکالا ہوا ہے. اچھا ایک ایم ڈی ہے، غالباً ان کا نام عامر عباس بتایا گیا ہے. اچھا انہوں نے اس ایمرجنٹ اسٹاف کی بھرتی کے اوپر پابندی لگائی تھی اچھا کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، اچھا اقربا پروری ہے، اور یہ ایک نامناسب چیز ہے، اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. اچھا اس کے بعد وہ اس نے اس چیز پر پابندی لگائی ہے، ہاں بند کر دیا اس کو، اٹھا کے سیٹ سے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے، وہ پابندی ہٹا دی گئی ہے، پھر دوبارہ یہ ہو گیا. اب ان کے پاس 2-3 قسم کا بہت کم اسٹاف رہ گیا کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے، ان کو اے جی آفس سے تنخواہ ملتی ہے، باقی کو یہ دیتے ہیں ٹاٹا فنڈ سے پیسے اچھا تنخواہیں دیتے ہیں. اب اس کے اندر جو کنٹینجنٹ اسٹاف ہے، اس کے اندر گریڈ 17 کے اندر ایسے بھی بندے بھرتی کیے گئے ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی 25 سے 30 ہزار روپے تنخواہ رکھی گئی ہے، جبکہ ڈیلی ویجز کی میرا خیال ہے تنخواہ 37,000 روپے مقرر کی ہے، کم سے کم 40,000 تنخواہ اب اس سال تو 40,000 40,000 ابھی کم سے کم. ہاں، اور یہ اس لیبر لا سے بھی نیچے آ گئے ہیں، لیبر لا کی وائلیشن ہو رہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو جو ایمرجنٹ اسٹاف بھرتی کرتے ہیں ایمرجنسی میں بغیر کسی ضابطے کے،
اس کی تنخواہیں 40,000 سے لے کر 90,000 تک ہیں. وہ ثوابدید پر ہے. میرا جتنا قریبی رشتہ دار ہے جتنا اچھا لگے گا میں اس کو اتنی زیادہ تنخواہ لگا کر دوں گا. تو اس وجہ سے اب لوگ اچھے ہو رہے ہیں اور طلباء جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں. پہلے اسٹاف کو ایک قانونی طریقے سے مراد دی جاتی تھی. آپ ٹریننگ کر رہے ہیں, آپ پالش کر رہے ہیں, آپ سے رزلٹ لیا جاتا تھا, آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا تھا. جو بھی آپ ٹریننگ کر رہے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی آپ دیتے تھے. اس کے اندر لوگ فیل بھی ہوتے تھے, پاس بھی ہوتے تھے. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. مطلب کوالٹی آف ایجوکیشن کو کمپرومائز کر کے مطلب من پسند افراد کی بھرتیاں اور ان کو مرضی کے مطابق تنخواہیں دینا, تو مطلب انتظامی طور پر ادارے میں وہ ہے مس گورننس ہے. اس کے اندر ایک اور کمال تھا, اس کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے. یہ جب ٹویوٹا نیا نیا امپلیمنٹ ہوا ہے, نیا تو اس وقت ان کے یونین کے 2 صدور گزرے ہیں ایسوسی ایشن کے. ایک شہزاد جمیل تھا اور ایک اظہار الحق. انہوں نے بہترین طریقے سے مزاحمت کی ہے. اداروں کے لیے لڑے ہیں, اپنے مفادات کے لیے نہیں لڑے ہیں. اور ان میں سے جو آخری ان کا پریزیڈنٹ تھا وہ اظہار الحق تھا. اور اظہار الحق نے یہ قربانی دی ہے کہ وہ 17 میں تھا, گریڈ 17 میں, اور 17 میں ریٹائر ہو گیا اس جنگ کی وجہ سے. وہ پروموشن نہیں لے سکا. لیکن اس نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے ادارے مستقل تباہ ہونے سے بچ گئے تھے. لیکن اب ایک خلا پیدا ہو گیا ہے. اب آ گئے یہ ایمرجنٹ اسٹاف آ گیا اور کنٹیجنٹ اسٹاف آ گیا اور کانٹریکٹ آ گیا. اب وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی گستاخی کر بیٹھے اپنا حق مانگنے کی تو اس کو تو ڈسمس کرنا, برطرف کرنا بہت آسان بات ہے. کچھ بھی نہ کریں تو. یقیناً جو کے پی ٹیوٹا اور جیسے دیگر تربیت فنی تربیت کے ادارے ہیں یہ قومی اثاثے ہیں, اور حکومت اور جو متعلقہ حکام ہیں ان کو چاہیے, ان پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اداروں کی طرف توجہ دیں اور ان کو تباہی سے بچائیں.